मुबारक ईद सभी को ईद मुबारक है खुदा रहमत लुटाता ईद में फजल बंदों पर है करता ईद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मरतबा फिर सिलसिला दावत के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो है हमने ये दावत की थी और आपको पता है ये दावत आम दावत नहीं होती, बल्कि किसी न किसी बुजुर्ग हस्ती की नियाज भी होती है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा मकसद एक ये भी है दावत प्रोग्राम से कि हम मदनी चैनल के नाज़रीन आपको बताएं कि दावत इस तरह भी की जाती है। आप दावत तो करते ही है, क्यों ना उसे नियाज कर दिया जाए। और दावत में जब हम बैठते हैं तो हमें कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए, तो ये दावत का सिलसिला होता है और इसमें जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती है, जैसा कि आपको पता है। तो आज माशाल्लाह ईद भी है, आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ऐसी हज़ारों खुशी आपको देखना नसीब करे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह नियाज भी बन रही है, जैसा कि आपको पता है कि नियाज बनती है, फातिहा भी दिया जाता है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आइए देखते हैं नियाज क्या बन रही है। अल्ताफ़ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और क्या बना रहे हैं आप? माशाल्लाह बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आज कोरमा बना रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कोरमा अभी तैयार कर रहे हैं कुछ ना? अच्छा माशाल्लाह। तो ये क्या आम कोरमा है या हमेशा आप कुछ खास ही लेकर आते हैं? पिछली मरतबा भी आम कीमा नहीं था, खड़ा हुआ कीमा था। नहीं, ये कोरमा तो आम कोरमा रखा है। माशाल्लाह। नहीं तो ऐसे बादामी कोरमा भी होता है, शाही कोरमा भी होता है। तो आपका तो बड़ा तजर्बा है माशाल्लाह, इन चीज़ों का सालों से बना रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको। और इंशाल्लाह ये नियाज पकती रहेगी। अल्ताफ़ भाई अपना काम जारी रखेंगे। आइए हम भी अपना काम जारी रखते हैं, मेहमानान गिरामी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पहले मेहमान है सैयद साकिब शाह साहब माशाल्लाह। तो दूसरे मेहमान हमारे नाथवा है मोहम्मद उमर अत्तारी माशाल्लाह अज़्ज़ व जल। तो इनसे भी फैज़याब होंगे इंशाल्लाह। पहले मैं ये बताता चलूँ कि आज का सिलसिले का जो मौजू है वो है दोस्ती का मयार। दोस्त कैसा होना चाहिए? याद रखिए कि दोस्त की इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। कहा जाता है कि इंसान की आदात, अतवार, चाल चलन उन 5 लोगों जैसी होती है, उन 5 दोस्तों जैसी होती है जिनकी सोहबत में वो उठता बैठता है। तो जिनकी सोहबत में, जिन 5 लोगों की सोहबत में, आपने देखा भी होगा आमतौर पे कि जिन 5 खास लोगों की सोहबत में इंसान उठ बैठ रहा है, उसके अखलाकियात, उसकी बोलचाल वैसी ही हो जाती है। एक अच्छा खासा शरीफ आदमी जिसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी हो, सब कुछ यानी अखलाक आदाब उसके अंदर पाए जाते हो, किसी बदमाश की सोहबत में बैठने लगे, किसी गालियां देने वाले की सोहबत में बैठने लगे, तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर भी वो सिफतें पैदा हो जाती हैं। इंसान ना चाहते हुए कब उसके मुंह से गालियां निकल जाती है उसे पता नहीं चलता। तो दोस्त देखकर बनाने चाहिए। दोस्त बड़ी अहम चीज़ है। दोस्त की वजह से हमारा ईमान बन भी सकता है, संवर भी सकता है। ये दोस्त ही हमें जन्नत में भी ले जा सकता है, जहन्नम में भी ले जा सकता है। तो आइए अब हम सुनते हैं कि दोस्त कैसे होने चाहिए। शाह साहब माशाल्लाह हमारे साथ बैठे हुए हैं। शाह साहब की सोहबत का फ़ायदा उठाते हुए इनसे कुछ सवालात दोस्ती के मुतालिक करते हैं। शाह साहब, अब बताइए कि ये बुरी सोहबत का, बुरे दोस्तों के क्या नताइज निकलते हैं? यानी क्या बुरी सोहबत इस कदर हलाकत खेज़ है कि इंसान को जहन्नम तक पहुंचा दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीस भाई माशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम दावत और बिलखुसूस ईद के इन पुरमसरत लम्हात में इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह की दावत का सिलसिला मरहबा। और माशाल्लाह ये प्रोग्राम यकीनन मदनी चैनल के जो नाजरीन है उनके लिए ये बहुत प्यारा ये सबक है कि देखें हमारे यहाँ दोस्तों की बैठक होती है और बिलखुसूस अब जैसे
یہ عید کے مبارک لمحات ہیں، ایام ہیں، تو ان میں مختلف دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی شادی بیاہ ہو، غمی خوشیوں میں ہماری گیدرنگ ہوتی ہے. ہماری گیدرنگ کیسی ہونی چاہیے اور اس میں ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس آپ کے ماشاءاللہ اس پروگرام سے یہ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے اور مل رہا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یقیناً اس بات کو ایکسیپٹ بھی کریں گے کہ الحمدللہ یہ اس پروگرام سے مل رہا ہے کہ ہماری دعوت کیسی ہونی چاہیے. بالکل. سب سے پہلے تو ہمارے ہاں دعوت ہوتی ہے تو نارملی ہم کھا پی کر چلے گئے، لیکن کیا پیارا لیسن ملا، کیا پیارا سبق ملا کہ ہم کھانا تو بنا رہے ہیں، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، تو اس کو اگر ہم بزرگوں کی نظر کر دیں، ان کی نیاز کر دیں، ان کو ایصال ثواب کر دیں، یہ ثواب کا ثواب بھی ہے. دیکھیں مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو یہ نیکیوں کی حرص ہے. یہ الحمدللہ دینی ماحول کی برکت ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہی یہ سیکھتے ہیں. بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں. سوال بڑا زبردست سوال تھا، اور یقیناً دوستی جو ہے ہم یہ سمجھیے کہ وہ انسان کا جز ہو چکی ہے کہ تقریباً ہمارے ہاں ہر فرد کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے. سب سے پہلے دوست ہونا کس کو چاہیے، دوست کون ہو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارا دوست کون سا ہوتا ہے، اور پھر دوست کے اچھے اور برے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی میں کیا پڑتے ہیں. دوست کیسا ہونا چاہیے؟ دوست کے بارے میں ہے کہ دوست وہ ہو کہ جسے تم دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. یہ ہے دوست. دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جسے ہم دیکھتے جائیں تو ہمیں خدا یاد آ جائے، بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں ایکٹر یاد آئے، بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں اداکار یاد آئے، بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں کوئی اور یاد آئے. ہمیں اپنا خدا یاد آنا چاہیے، اپنا رب یاد آنا چاہیے. دوست ایسا ہونا چاہیے. دوست کی صحبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس صحبت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ملنا چاہیے، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا عشق ملنا چاہیے، محبت ملنی چاہیے. دوست ایسا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں دوستی مختلف اعتبارات سے کی جاتی ہے انیس بھائی. یا تو دوستی ہوتی ہے کسی سے کوئی غرض ہوتی ہے، غرض کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یار اس سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو دوستی کر لو، یا اس کے مال کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اس کے حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، یا پھر اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں. دیکھیں حسن بھی چلے جانے والا ہے کہ سدا حسن نے رہنا نہیں ہے. انیس بھائی دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت سے صحابہ اکرام کی محبت ملے، جس کی صحبت سے اہل بیت اطہار کی محبت ملے، جس کی صحبت سے اولیاء اکرام کی محبت ملے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہماری دوستی کا معیار یہ نہیں ہوتا، ہماری دوستی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. ہم دوست بنائیں گے یا تو کسی سے کوئی کام اٹکا ہوگا، یا اس کے پیسے کی وجہ سے، یا حسن کی وجہ سے. کہاں آج دینداری کی وجہ سے دوستی کی جاتی ہے. کتنے مطلب خوش نصیب ہیں وہ احباب کہ جن کی دوستیاں دین کی وجہ سے ہوتی ہیں، انہیں کوئی اور غرض نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی. پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہی دوست ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے جن کے ساتھ دینی دوستیاں کی تھی. مطلب ہم مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، کیا ہماری دوستی کسی کے ساتھ ایسی ہے کہ ہمارے لیے کوئی تہجد میں اٹھ کے روتا ہو، ہمارے لیے 5 وقت نمازوں میں کوئی روتا ہو، ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کوئی روتا ہو، کسی کی آنکھ میں آنسو ہو؟ کوئی تو ایسا ہمارا دوست ہوتا جو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا، گڑ گڑاتا، روتا، آنسو بہا کر کہتا مالک میرے دوست کو راہ راست پر لگا دے، یہ بھٹک رہا ہے، بھٹک جائے گا، یا اللہ تو اسے استقامت دے دے، دین پر استقامت دے دے، نیکیوں کی طرف لے کر آ جا. اسے نیکیوں کی طرف لے کر آتا، نیک اجتماعات میں لے کر آتا، نماز کی طرف لے کر آتا. کہاں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری دوستی کا معیار یہ نہیں ہے، دین نہیں ہے. ہماری دوستی کا معیار کچھ اور ہے. جب ہم دوستی اس اعتبار سے کرتے ہیں، اس کے مالداری کی وجہ سے، اس کے حسن یا دیگر ایکس وائی زی کسی وجہ سے بھی کرتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے بری دوستی. اور بظاہر تو وہ ایک اچھا دوست بنا ہوتا ہے، اور اس انداز سے وہ ہمیں لے کر چلتا ہے. یہاں پر میں انیس بھائی ایک فرضی ایک بات عرض کروں گا. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ مثال کے طور پر ایک دوست ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی دوستی ہے اور بڑا ایک اچھا تعلق ہے. وہ اپنے اس دوست کو لیتا ہے اور ایک کمرے میں بند کیا، اور وہ کمرہ ایسا ہے کہ جہاں پر سانپ بھی تھا، بچھو بھی تھا، ہر طرح کی وہ موذی جانور تھے. اور ستم بالائے ستم کی اس نے لائٹ بند کر دی، کمرے کی لائٹ بند کر دی. وہیں پر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، اور اس طرح کی
موزی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں. اچھا لائٹ بھی بند کر دی اور باہر سے تالا بھی لگا دیا, باہر سے کنڈی بھی لگا دی. اب مجھے بتائیں کہ کیا اس شخص کو دوست کہا جائے گا؟ کبھی نہیں دوست کہا جائے گا کہ بھائی جو ہمیں سانپ کے منہ میں پھینک رہا ہے اور موذی چیزوں کے منہ میں پھینک رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے, ہماری جان کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو ایک باشعور انسان اسے دوست نہیں کہے گا. اچھا اسی اثنا میں ایک اور فرد آتا ہے, فوراً آ کر تالا کھولتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, اور وہ دوسرا جو آدمی آیا تھا اس نے فوراً پکڑا اور اس کو باہر نکال دیا, اس سے پہلے کہ سانپ اسے ڈس لیتا, اس سے پہلے کہ اسے بچھو ڈس لیتا, کوئی اور نقصان ہوتا. اس نے کیا کیا کہ اسے نکال کر باہر کر دیا. اب یہاں پر دو افراد ہیں مدنی چینل کے ناظرین, ایک وہ کہ جس نے سانپوں کے منہ میں پھینکا, اور ایک وہ کہ جس نے سانپوں کے منہ سے نکال لیا. اب بتائیے دوست کون ہے؟ یقیناً یہی کہیں گے کہ جس نے ہمیں سانپوں سے بچایا, ہماری جان بچائی, ہمیں ایک نئی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی, تو یہی دوست ہے کہ جس کے توسط سے ہمیں نئی زندگی ملی ہے. تو اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین کہ جو دوست ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے, جو دوست ہمیں فلمیں ڈراموں کی طرف لے کر جاتا ہے, بے حیائی کی طرف جاتا ہے, بے حیائی کی باتوں کی طرف لے کر جاتا ہے, غیر محرموں سے باتیں کرنے کی طرف, دوستیاں لگانے کی طرف لے کر جاتا ہے, تو یہ دوست اصل میں کیا کر رہا ہے؟ ہمیں قبر کی وحشت میں سانپ اور بچھوؤں سے ہماری قبر بھر رہا ہے, اور ہمیں سانپ اور بچھوؤں کے منہ میں ڈال رہا ہے. اور ایک وہ دوست کہ جو ہمیں ہماری آخرت کو سنوار رہا ہے, اور ہمیں ان چیزوں سے بچا کر ہمیں ہمارا رشتہ, ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا رہا ہے, اللہ کی یاد کی طرف لگا رہا ہے. ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ جو مسجد سے ہے, ہمارا یہ رشتہ مسجد کے ساتھ جوڑ رہا ہے, اللہ والوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یقیناً یہ دوست کیا کر رہا ہے؟ ہماری قبر سے سانپوں کو نکال رہا ہے, بچھوؤں کو نکال رہا ہے, ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا رہا ہے. تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ دوست کون ہونا چاہیے؟ دوست وہ ہو کہ جسے ایک تو دیکھے تو ہمیں خدا یاد آ جائے, دوسری بات یہ کہ وہ دوست ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف مومن شخص کی صحبت اختیار کر, اور تیرا کھانا صرف متقی شخص کھائے. حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طبیعت فطری طور پر ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہے اور ایک دوسرے کی پیروی کرتی ہے, بلکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرتی ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا, عام طور پہ شعور تک نہیں ہوتا کہ میں اس سے کچھ حاصل کر رہا ہوں. تو امام غزالی فرماتے ہیں جب تو دنیا کے حریص شخص کی صحبت میں بیٹھے گا تو دنیا کے حریص شخص سے دنیا کی حرص تجھے ملے گی, اور اگر تو زاہد دنیا کی صحبت میں بیٹھے گا تو یقیناً دنیا کی بے رغبتی تیرے دل میں پیدا ہوگی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صرف مومن شخص کی دوستی اختیار کر, اور تیرا کھانا صرف متقی شخص کھائے. یہاں ان اسلامی بھائیوں کو غور کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین جو راتوں کو دیر دیر تک جو ہے گیٹ ٹو گیدر کے نام پر دوستوں یاروں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, صبح کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا. ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہے رات کو جلدی سوتے تھے اور فجر میں جاگتے تھے, اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ رات کو جاگتے ہیں, فجر تک جاگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں. وہ لوگ جو ہے فجر تک سوتے تھے, ہم فجر تک جاگتے ہیں اور فجر میں سو جاتے ہیں. اور ان صحبت سے ہم سمجھتے ہیں, ہم اسے عام لیتے ہیں, کوئی بات نہیں یار مجھے کسی کی صحبت بگاڑتی نہیں. یاد رکھیے کہ احادیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے. جیسا کہ کہا گیا دوست وہ ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر رب تعالیٰ کی یاد آ جائے, اس کی داڑھی دیکھ کر سرکار کی یاد آ جائے, اس کا امامہ دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے, اللہ تعالیٰ عز و جل کی یاد آ جائے, اس کے سفید کپڑے دیکھ کر, اس کے سنتوں پہ عمل کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جائے. ہم میں سے کون ہے مدنی چینل کے ناظرین جو دوست اس لیے بناتا ہے, اس نیت سے بناتا ہے کہ اس دوست کے ساتھ رہ کر میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو. جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں, ایک دوست وہ ہے جو سانپ بچھو کے کاٹنے کا سبب بنے گا, ایک دوست وہ ہے جو آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے, بالکل, اور آپ ہنستے ہنستے اس کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک دوست وہ ہے جو آپ کی جنت کی طرف لے جائے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوست کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا, اور یہاں تک فرمایا کہ تمہارا کھانا متقی کھائے.
اس کو سمجھ لیجیے آپ اچھے طریقے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ کھانا, گیٹ ٹو گیدر بھی کرنا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ کریں. ماشاءاللہ عید کے ایام ہے, عام طور پہ بوٹی تکے وغیرہ سیخیں چل رہی ہوتی ہے گھروں میں, آپ کو پتا ہے, اور دوست یار نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان محفلوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی آپ اچھے طریقے سے جان. گانے چل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب جو ہے نا بے حیائی کی گفتگو, گالیاں چل رہی ہے, اور ہم لوگ جو ہے ایسی محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر رہے ہوتے ہیں. کاش کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہمارا کھانا متقی لوگ کھائیں, ہم نیک لوگوں کے ساتھ گیٹ ٹو گیدر کریں کہ ان کی صحبت کے اثرات ہم پر پڑے اور ہم جنت کی راہ پر گامزن ہو جائے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے کیا فوائد ہیں؟ ویسے بھی ماشاءاللہ ہمارا صحبت کے حوالے سے چل رہا ہے, تو اللہ والوں کی صحبت کے تو فوائد ہی فوائد ہیں. بالکل, مطلب یوں کہ یہ کہ نقصان تو ہے ہی نہیں. اللہ والوں کی صحبت کے تو فوائد ہی فوائد ہیں, دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مجھے یہاں پر انیس میں یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص اس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں توبہ کا ایک امنگ اٹھی کہ توبہ کرنی چاہیے, رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ. ایک شخص سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے, کیا میری توبہ قبول ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس شخص کا بھی خاتمہ کر دیا. اب وہ 100 بندوں کا قاتل ٹھہرا. الامان. اب وہ جاتا ہے, پھر اس کے دل میں آیا کہ توبہ کرنی چاہیے. کس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا ہو سکتی. کہا کیسے؟ کہا فلاں شہر میں فلاں جگہ میں کچھ اللہ والے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, ان کی صحبت اختیار کرو, ان کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کرو, اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. وہ اس توبہ کے ارادے سے ان نیک لوگوں کی صحبت پانے کے لیے گھر سے نکلا. راستے میں اسے موت آ گئی. اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. جنتی فرشتے کہتے ہیں اسے ہم جنت میں لے کر جائیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی صحبت پانے کے لیے گیا تھا, توبہ کا ارادہ تھا اس کا. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے, لہٰذا اسے تو ہم جہنم میں لے کر جائیں گے. اب وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے کہ زمین کس طرف قریب ہے, گھر کے قریب ہے یا نیک لوگ جو اللہ والے ہیں ان کے قریب ہے. تو ایک بالش زمین اللہ والوں کے قریب ہوتی ہے, تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے جنت کا راہی بنا دو, اسے جنت میں لے کر چلے جاؤ. یہ کیا تھا؟ نیک لوگوں کی صحبت پانے کے لیے. اچھا پھر دیکھیں قرآن پاک میں ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں, غار والی سورت, یہ پورا ایک طویل واقعہ ہے. اس میں ایک کتے کے بارے میں ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ان کا کتا غار کے دہانے اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کتا ذات کا کتا ہے, لیکن اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلعام بن بعورہ کی شکل میں کل جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. وہ کتا ہو کر نیک لوگوں کی صحبت پا کر جنت میں چلا جائے. تو انسان اگر اللہ والوں کی صحبت پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور یہاں پر انیس بھائی ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا آج کے دور میں اولیاء کرام ملتے ہیں؟ کہاں آج کے دور میں وہ اولیاء کرام ملتے ہیں؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کیا ایسی صحبت مل سکتی ہے. آپ پرانے زمانے کے قصے تو سنا رہے ہیں, کیا اس زمانے میں بھی ایسی صحبت مل سکتی ہے کہ جو ہمیں اللہ سے ملا دے؟ بالکل ایسی صحبت مل سکتی ہے. اگر کسی نے ایسی صحبت پانی ہے تو وہ فیضان مدینہ میں آ کر الیاس قادری صاحب کی صحبت پا لے. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ, آپ کی صحبت یہ ہے کہ کتنوں کی زندگی میں چینج آیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ لاکھوں مسلمانوں کے سروں پر امامے کا تاج کا سج جانا, سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل جانا, تہجد گزاریاں, نمازوں کی پابندی, مسجدوں کی آباد کاری. دعوت اسلامی کا دوسرا نام ہی مسجد برو تحریک ہے. اور یہ کیا ہے؟ پیر صاحب کی صحبت کا اثر ہے کہ پیر صاحب کی صحبت میں آئے تو کیسے کیسوں کی زندگی میں انقلاب آیا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی انقلاب لائیں, اپنی زندگی میں چینج لائیں اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیں, تو میں دعوت دوں گا دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنی زندگی کے اندر کیا پیارا چینج آتا ہے. شاہ صاحب نے بڑی پیاری ترغیب دلائی, اور حقیقت ہے اس دور میں
اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے تو امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کرے. اب یہ سوال پیدا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ذہن میں کہ امیر اہل سنت جن کے لاکھوں نہیں کروڑوں مریدین ہیں تو کہاں ان کی صحبت ملے گی, کیسے ملے گی؟ امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ جو میری صحبت اختیار کرنے کا خواہش مند ہو وہ ہر ہفتے میرا مدنی مذاکرہ دیکھے. کیا بات. تو مدنی مذاکرہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت اس میں آپ کو طرح طرح کی نصیحتیں فرماتے ہیں, چاہے وہ زندگی گزارنے کے طریقے ہو, چاہے وہ سنتوں پہ عمل ہو, چاہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہو, زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہو, شرعی مسائل سے لے کر معاشرتی مسائل سے لے کر صحت کے مسائل تک امیر اہل سنت بیان فرماتے ہیں. اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یا آپ مدنی مذاکرے دیکھنے کی پابندی کریں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اچھوں کی صحبت میں جینا, اچھوں کی صحبت میں مرنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ آج جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ ہوگی, تو میں دیکھتا ہوں کہ نیاز کہاں تک پہنچی ہے. الطاف بھائی ماشاءاللہ کہاں تک پہنچ گئی نیاز؟ پک چکی ہے ماشاءاللہ. بالکل کیا بات, سبحان اللہ. کیا پکا رہے ہیں آج؟ قورمہ پکایا. قورمہ پکا رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک قورمہ جو ہے تیار ہو چکا ہے تقریباً, اور اب ہم جو ہے فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں. الطاف بھائی لے آئیں انشاءاللہ. شاہزیب بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ نعت سنا کر ہمارے دلوں کو منور کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے دلاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مدبریاں, دو ابرو کوس مزال ڈسن, جے دنوں کے مزادے تیر چھٹن, لبا سرخا کھا کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا, سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا, جس شان تو شانا سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجمل کا, ما حسن کا, ما اکمل کا. او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں غجا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان
تمہارے لیے، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محل پہ ایسے منل، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا اور چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیونکہ افلاک پہ تو تم بدے خزرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ شاہ زیب بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آئیے ایک نئے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ سیگمنٹ ہے مدحت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک شعر پڑھوں گا اور اسی شعر کے آخری حرف سے انشاءاللہ عز و جل نعت خواں حضرات جو ہے وہ اشعار انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے میں ایک شعر سے شروع کرتا ہوں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الف۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، دکھلائیں گے۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ اے کاش، اے کاش، واو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ، نہیں سبحان سنتا اللہ، ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اللہ اللہ۔ الف۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اللہ اللہ، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یا یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ الف۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین۔ واو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اللہ۔ الف۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ ہے۔ یا
یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. اللہ طرز میں سنا. بالکل بالکل. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الف. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد میرے دل میں محمد کی بسی ہو. ہنسی ہو. واو. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، آہا. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، آہا. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سے. اللہ اللہ. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. الف. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، اللہ اللہ. کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. سبحان واہ اللہ واہ. سبحان اللہ. الف. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا. ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. واہ ہمیں واہ اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. یہ نہ اللہ پوچھ. اکبر. تجھے حمد ہے اے خدا. ماشاء اللہ. اندھیری رات جنگل میں اکیلا، اللہ. ہائے ہائے. اندھیری رات جنگل میں اکیلا، مدد کا وقت ہے، مدد کا وقت ہے، فریاد یا غوث. واہ جی واہ. سا کے ساتھ. میرا خیال ہے شاہ زیب بھائی سوچ رہے ہیں، آپ اگر آپ جو ہے نا اگر سنا دیتے ہیں ہمارے میرا خیال ہے نہیں سنا پا رہے. اگر ہمارے عمر بھائی سنا دیتے ہیں سا کے ساتھ تو یہ مقابلہ جیت جائیں گے. بالکل ایسا. ویسے مقابلہ تو ماشاءاللہ دونوں ہی نعت خوان اسلام بھائی ہیں، یوں کہ یہ کہ دونوں ہی جیتے ہوئے، لیکن یہ جو ہماری گیدرنگ چل رہی ہے اس اعتبار سے انشاءاللہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. کیا بات ہے. انشاءاللہ جیسا کہ حسب معمول سلسلے کے اختتام پر ایک کلام پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ عمر بھائی کی صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیرے، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیرے.
گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ شاہ صاحب جیسے آج ہمارے پروگرام دعوت کے نام سے منسوب ہے، تو ایک دعوت آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، ایک دعوت وہ بھی ہو کہ جو اعلیٰ حضرت نے جس کی دعا فرمائی ہے ہم بھی مل کر کرتے ہیں کہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، اور رضائے خستہ جوش بغیر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اب انشاءاللہ عز و جل فاتحہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ نیاز کی گئی، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خاصتاً خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خاصتاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلے سے یا اللہ تمام صحابہ، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، تمام مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ یا مالک و مولا ہمارے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عید مبارک، عید سبھی کو عید مبارک، ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔